it's me, long time no see, and this is episode 155 of the जिनका सीरीज 155 पे पहुंच चुके हैं। कहानियां आई जा रही हैं, वीडियोस बने जा रहे हैं, और इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, ना मुझे शौक है, लेकिन अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो कर ले। उससे ये होता है कि एटलीस्ट थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है हमारे मोरल को कि जी बंदे हमारे बढ़ रहे हैं। और वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारे दोस्त ऑलरेडी हमारे साथ हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमें फॉलो करते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन बहरहाल यूट्यूब के लिए, एल्गोरिदम के लिए सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स काउंट करते हैं, तो प्लीज़ 155वीं एपिसोड में ये बात कह रहा हूँ, तो कर दे मेहरबानी, नहीं करते कोई बात नहीं, वाला हिसाब है। तो आगे बात करेंगे, और करने से पहले बात, आपने नोटिस किया होगा कि मैं रील्स या शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो उस पर भी देखिएगा ज़रा, और डू लेट मी नो कि आपका क्या तासुरात हैं उसके ऊपर। इन शॉर्ट्स का बेसिक मकसद जो है वो फिल्म रिव्यू तो है, लेकिन ऐसा इंटेंस रिव्यू नहीं कि फिल्म देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। और दूसरा ये कि वो फिल्में जो लोग भूल चुके हैं या लोगों ने देखी नहीं है या उनको याद नहीं है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, ताकि कुछ ऐसा ढूंढ के लाएं जो लोगों को याद ही ना हो, ना देखा हो, ना सुना हो, तो फिर उनको भी पता चले कि दुनिया में क्या क्या बन रहा है और हो रहा था। Anyhow, enough lollygagging for now, and let's get down to business. पहली स्टोरी हमारी आ रही है आबिद हुसैन साहब की, फ्रॉम हबली, इंडिया। अब ये कहते हैं कि इनको मेरी आईटी सेक्टर से इनका ताल्लुक है, इनको बड़ा मज़ा आता है हमारी पॉडकास्ट सुनने के लिए। बहरहाल इनकी एक कहानी है जनवरी 2019 की, जो कि ये बताते हैं कि बेसिकली ये इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, और सेमेस्टर के बाद जो था महीने भर की वेकेशन थी, इन्होंने एक जगह इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली थी, जो कि एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और ये भी बेंगलोर में थी। अब वहाँ इनकी अभी कुछ ही अरसे पहले बहन बहनोई शिफ्ट हुए थे, और वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ रहते थे, तो ये वहाँ 1 महीने के लिए चले गए कि वहाँ से इंटर्नशिप करेंगे। अब इनके जो जीजा थे या बहनोई, वो बेंगलोर में बिजनेस कर रहे थे, और वो हाल में शिफ्ट हुए थे, और उन्होंने ऑफिस यानी अपने ऑफिस के पास एक जगह ली थी, जो कि बेसिकली एक बिल्डिंग थी जिसमें 4 फ्लैट कह लें, नीचे 2 पोर्शन थे और ऊपर 2 पोर्शन थे, और ये सारे कनेक्टेड थे आपस में। एक दरवाज़ा था किचन के पास, लेकिन वो बंद था, मालिक मकान ने बंद रखा होता ताकि 4 सेपरेट यूनिट हों। अब ये ठीक जगह थी, उतनी कोई ख़ास इनको लगी नहीं अजीब, और ये अपना जाने लगे। ऑफिस जाते थे सुबह 7 बजे और वापस आते थे शाम को या रात को 7 बजे। ये इनका रूटीन था। 2 हफ्ते ये चलता रहा। उसके बाद एक दिन अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई, और इनकी ऑफिस वालों ने इनको बोला कि आप घर चले जाएं, और ये तकरीबन 3 बजे या 3:15 वैसे ही कोई टाइम ये अपने घर पहुंच गए, यानी बहन के घर पहुंच गए। अब ये दरवाजे पे थे, जूते उतार रहे थे और नॉक भी कर रहे थे, क्योंकि बेल नहीं थी वहाँ। तो पहले तो किसी ने नहीं खोला, लेकिन दोबारा जब इन्हें नॉक किया तो इनको बाकायदा अंदर कुंडी खुलने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से इनको फिर ये दरवाजे को किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्हें दरवाज़ा पुश किया कि दरवाज़ा खुल चुका है। अब दरवाज़ा खुल चुका था, ये अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा इनकी बहन जो थी वो एक जगह सोफे पे लेटी हुई थी या सो रही थी, और सोते में से उठ रही हैं, और ये अंदर आ रहे हैं। इन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम मतलब सो रही थी या ये क्या हो रहा था, या दरवाज़ा क्या खुला हुआ था? और उन्होंने कहा कि मैं जो थी वो दरवाजे के खुलने की आवाज़ से ही तो उठी हूँ। और ये सुन के दोनों ज़रा शॉक हो गए कि ये क्या हुआ। मतलब दरवाज़ा जब मैं आया था लॉक था, और किसी ने खोला, और ये बज़ाहिर मेरे सामने भी सोते में से उठ रही है,
تو یہ کھولا کس نے، جبکہ گھر پہ کوئی تھا نہیں، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، ان کی چھٹی 4:30 بجے ہوتی ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ شام ہونے کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ اب اس سے ایک سلسلہ شروع ہوا، ان کی بہن نے کہا کہ فریش ہو جاؤ، کھانا وانا کھاؤ، اور یہ سب سلسلہ کہ ایک بات نکلی کہ بھائی ان کی سسٹر نے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ نیک مخلوق رہتی ہے، کیونکہ ایز سچ کوئی نقصان کبھی ہوا نہیں ہمارا، اور اکثر جو ہے وہ رات میں اٹھا دیتی ہے، مطلب تہجد کے ٹائم، تو شاید نیک ہے۔ اب یہ سب کے سلسلوں کی بات ہوتے ہوتے پھر یہ نکلی بات کہ بھئی رات کو اکثر بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ جو دروازہ ہے جو کچن کے پاس دونوں فلیٹوں کو کنیکٹ کرتا ہے جو بند ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے آر پار بھاگ رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک فیملی پوری رہتی ہے، اور راتوں کو اچانک کچن ہی کی طرف سے ایسا کافی بننے یا اس طرح کی کسی چیز بننے کی خوشبو آنے لگتی ہے جیسے وہاں کوئی کچھ پکا رہا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک عجیب سی بات یہ بھی ہوئی کہ ان کے بچے کھیل رہے تھے اپنے بیڈ روم میں کہیں، اور بیڈ پہ وہ اس جگہ موجود نہیں تھے جہاں پنکھا تھا، اور وہ پنکھا نیچے گر گیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جس سے بچت ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے اسی طریقے سے اپنے بہن کے پڑوسیوں وغیرہ سے بات چیت کی، تو ادھر سے پتہ چلا کہ جو مالک مکان تھا وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا، اور شادی کے بعد سب اپنے اپنے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، اور خاص کر جہاں ان کی بہن رہتی ہیں وہاں وہ ان کا چھوٹا بیٹا رہتا تھا۔ شادی کے بعد اس کی ایک مطلب بچہ ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد، اور وہ بچہ اسی فلیٹ میں اچانک سے مر گیا، اور کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، کوئی خاص بیماری ہے کوئی وجہ جس کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا۔ اور والد جو تھا اس لڑکے کا، مطلب جس کی اولاد تھی یعنی بچے کا دادا، اس نے کہا کہ یہ گھر ہی شاید منحوس ہے اور ہمیں یہاں چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے شفٹ ہو گئے اور اس کو رینٹ پہ دے دیا۔ اب کوئی بھی فلیٹ، تینوں اٹھ گئے تھے 4 میں سے، اور یہ جو نہیں جا رہا تھا رینٹ پہ، اس کی کرایہ کم کر کے یہ لوگ پہلے تھے جو کافی عرصے کے بعد یہاں موو ان ہوئے تھے۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ بہتر ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے بہرحال بات اس وقت ٹال دی۔ ان کا مہینہ پورا ہوا، یہ واپس چلے گئے، لیکن اسی کے کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے گھر بدل لیا اور اب خیریت سے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور نئے گھر کا تو آپ کو پتہ ہے ایک سب سے بڑا ڈائلیما ہی اس نئے گھر میں نئے علاقے میں شفٹ ہونے کا ہوتا یہی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اب اگلی اسٹوری دعا صاحبہ کی لاہور سے، اور یہ اپنے ماموں کا ایک واقعہ بتاتی ہیں 1980 دہائی کا، کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے اور اکثر وہاں سے دیر سے آتے تھے، اور روٹین کے مطابق 8-9 بجے تک یہ واپس آتے تھے، اور ان کو مطلب اس زمانے میں لوگ سو جاتے تھے 8-9 بجے، اور یہ اس وقت آتے تھے اور کبھی کبھی لیٹ بھی ہوتے تھے، اور 11-11 بجے بھی آیا کرتے تھے جس وقت سب سناٹا ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ گلشن راوی میں رہتے ہیں، اور وہاں مطلب ایک رستہ ہے، چوبرجی نام کی یہ کوئی جگہ ہے، اور وہاں سے ایک روٹ نکلتا ہے جو کہ ان کے مطلب اس جگہ پہ آتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں رات سے ایک دفعہ آ رہے تھے لیٹ، تو وہاں اس چوک پہ سے ایک شارٹ کٹ سے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک ٹیوب ویل تھا، وہاں پہ نہیں دیکھا ایک بائک کھڑی ہوئی ہے جو سٹارٹ ہے، اور بظاہر اس کے آس پاس کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کو دیکھتے ہوئے آگے چلے گئے، سوچتے ہوئے کہ عجیب مطلب بات ہے یہ کہ بغیر کوئی آدمی کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور ایک سٹارٹ بائک کھڑی ہوئی، چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں اگلے دن پھر وہاں سے جب گزر ہوا تو اسی طرح پھر وہ اسکوٹر کے کھڑی ہوئی تھی اور وہ سٹارٹ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو ریس دے رہا ہے، جبکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ وہاں سے تیزی سے نکل گئے، اور یہ ایک خوف بھی ان پہ طاری ہوا کہ کیونکہ بائک چلانے والے آدمی خود تھے، یہ بائک کو ریس وغیرہ اور یہ کون دے رہا ہے، جبکہ کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا، کوئی بائک پہ بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد سے یہ اس روٹ سے نہیں گئے۔ تو تھینک یو دعا فار سینڈنگ دی اسٹوری، اور آگے ہم بات کرتے ہیں ہمارے دوست کی جو کہ اپنا نام بتانا نہیں چاہتے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی ویڈنگ فوٹوگرافر ہیں، اور فوٹوگرافی وغیرہ کے ایونٹس اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اکثر
ڈفرینٹ علاقوں میں جانا پڑتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک بڑا کوئی ایونٹ تھا اور اس کے لیے ان کو کنڈ کوٹ جانا پڑا. وہاں یہ مطلب پوری ٹیم وغیرہ تھی ایک ان کی، اور وہ گئے ہوئے تھے، اور کافی بڑا ایونٹ تھا. اور ایک روم ان کو ایک جگہ دیا ہوا تھا جہاں پہ ہیئر ڈریسر بھی ایک بلایا ہوا تھا، مطلب جو کہ دھولے وولے کے تھے لیے آئے ہوئے تھے اسپیشلی تیار کرنے کے لیے ان کو کراچی سے، تو ان کو بھی وہاں رکوایا گیا تھا. اب یہ اپنا ایونٹ وغیرہ کمپلیٹ کر کے جب واپس روم میں گئے تو روم کا دروازہ نہیں ہے لاک دیکھا، کیونکہ جو اندر ہیئر ڈریسر صاحب تھے یا اسٹائلسٹ صاحب تھے وہ بند کر کے سو رہے تھے. اور لیٹ سے ان کا نام فواد ہے، وہ صاحب جو ہیں وہ ان کو آوازیں دیتے رہے کہ دروازہ کھولو کھولو کھولو، لیکن وہ کوئی ایسی شدید گہری نیند میں تھے، نشے میں شاید، کہ وہ دروازہ ہی نہیں کھلا اور وہ یہ لوگ باہر رہ گئے. بہت کوشش کرنے کے بعد انہیں نے کوئی رسپانس نہ آیا تو انہیں نے پھر ظاہر سی بات ہے اب یہ رات بھر تو نہیں گزارتے وہاں باہر، تو انہیں نے کال کی کسی کو، تو دھولے کا کزن آیا اور وہ ان کو ایک اور جگہ لے کے گیا. وہاں اس نے مطلب جگہ کھولی، دروازہ کھولا اور ان کو اوپر کے فلور پہ لے کے گیا اور وہاں ایک کمرہ کھول کے ان کو دے دیا. وہاں اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا تھا، تو اس نے یو پی ایس آن کیا جو کہ فل پہ تھا. اس نے بولا بھائی بجلی آ جائے گی جب آ رہی ہوگی، ابھی یو پی ایس ہے، آپ لوگ آرام سے یہاں سو جائیں اور پھر صبح کی صبح دیکھی جائے گی. اب وہ صاحب اترے اور چل پڑے. اب یہ جدھر جگہ ان کو دی تھی وہ کوئی ہال سا تھا، جدھر 10 کمرے تھے ان میں سے ایک صرف کھلا ہوا تھا، باقی لاک تھا. جاتے جاتے وہ یہ بول کے چلا گیا کہ آپ نیچے جہاں کا جو دروازہ ہے اس کو لاک ضرور کر دیے گا، گھر کو کھلا ہرگز مت چھوڑنا. یہ بول کے وہ چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں علاقہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ وہ آپ پاس ایک قبرستان بھی تھا، کچھ بڑا کریپی سا ڈرونا قسم کا حساب کتاب تھا وہاں کا. اور یہ سب دیکھنے کے بعد یہ تھوڑا سہمے ہوئے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، تھکے ہوئے تھے. کمرے میں لیٹے، یو پی ایس آن تھا، پنکھا ونکھا چلا کے سونے کی کوشش کی تو یہ کہتے ہیں ایک دم سے یو پی ایس بند ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا. اب موبائلوں کی روشنیوں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں کہ اچانک 5-10 منٹ کے بعد گیٹ بجا اور پھر ان کی ہی ٹیم کا لڑکا اور پھر وہی جو دھولے کا کزن تھا وہ ساتھ آیا. ساتھ میں کچھ پینے کا پانی، چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لا کے اس نے رکھی، اور اس کے ساتھ اس نے پھر ان کو یہ بولا کہ بھائی کیا کہتے ہیں دروازہ بند کرنا ہے. انہوں نے وہی بولا کہ بجلی نہیں ہے، یو پی ایس نہیں. اس نے بولا بھائی تھوڑا سا پریشانی کو برداشت کر لو، تھوڑی دیر میں بجلی آ جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ دروازہ نیچے کا مین بند کر لو. اور وہ یہ بول کے اترا اور چلا گیا. اب صبح ہونے والی تھی، صبح کے بس سمجھ لے 5 بجنے والے تھے. یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، ہلنا نہیں چاہ رہے تھے، تو یہ ہمت کر کے اترے نیچے دروازہ بند کرنے کے لیے. تو دروازہ بند کر کے جب یہ واپس آنے لگے تو سیڑھی جہاں چڑھ رہے تھے تو ساتھ میں جو دیوار تھی، دیوار کے اوپر جو جگہ تھی اس پہ کوئی خاتون چل رہی تھی، یعنی آگے پیچھے چلتی ہوئی ان کو نظر آئی. ان کو دیکھنا تھا، یہ ڈر گئے اور جلدی سے جا کے یہ اپنے کمرے میں گھسے، اور کمرے میں انہوں نے جو کہ گھوپ اندھیرا تھا، اور انہوں نے جا کے یہ پورا ماجرا بتا دیا کہ اندر میں نے یہ دیکھا کوئی خاتون تھی، وہ مطلب بلیک ڈریس میں چل رہی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آیتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کمرے کے اندر ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے کہ ہمارے کندھے بھاری ہو رہے ہیں اور ہمارا سر جو ہے نا پیچھے دھس رہا ہے، جیسے کوئی پکڑ رہا ہے. ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہ تو رات ادھر نہیں گزر سکتی، یہاں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اور سب جلدی سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر نکلی اور باہر جا کے ایک چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گئے. اور جب تک وہ ان کے فہد صاحب اٹھے نہیں، یہ لوگ وہیں بیٹھے رہے، اور پھر وہاں جا کے جہاں وہ اسٹائلش صاحب دروازہ بند کر کے سو رہے تھے وہاں گئے اور پھر اس کمرے میں جا کے آرام کیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور پھر وہی بات کہ ایک عجیب سا بند گھر عجیب سے حالات میں کیا ہو سکتا تھا. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اگلی کہانی زید صاحب کی ہے، جو کہتے ہیں کہ ان کے فادر نے اپنا گھر خریدنے سے پہلے کی بات ہے یہ، اور مطلب پرانی بات ہے کافی. جب ان کے والد صاحب 10-11 سال کے تھے تو پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے.
اس کے بعد جیسے جیسے کسی ایک بڑے بھائی کی شادی ہوتی گئی وہ علیحدہ ہوتا گیا، اس طرح کا سلسلہ. تو یہ سب سے چھوٹے تھے، شاید یہ چھوٹے تھے. تو اب اسی طرح کا ایک ٹائم تھا کہ دو بھائی ایک جگہ رہ رہے تھے، اور ان کی ایک اور جو تھے وہ انکل کہیں اور رہ رہے تھے. تو ان کے ابا اس گھر میں جو تھے وہ بیمار پڑ گئے. اور وہ نیا گھر تھا، اور گھر ایسا تھا کہ جس بیڈ کمرے میں یہ تھے اس کے سامنے سیڑھیاں تھیں، اور اوپر ایک سٹور تھا جو کہ اگر بیڈ سے نیچے سے اوپر دیکھیں تو وہ نظر آتا تھا. اب ان کی والدہ ان کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کے کچن میں گئیں کچھ کھانا وانا پکانے، یا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی ایک سفید ہوئی ہوئی شکلیں والی پھیکی، جس کو رنگ بولیں گے، اس شکل کی کچھ دو عورتیں جو ہے وہ اسٹور میں سے باہر نکلی، اور وہ عجیب طریقے سے اچھلتی کودتی ہوئی ان کی طرف آنے لگیں. ان کے عجیب قسم کے بڑے ہاتھ تھے، اور ان کی ناخون تھے، اور عجیب قسم کے دانت تھے جو بڑے نوکیلے سے لگ رہے تھے، اور وہ دونوں ان کے سامنے آ گئیں دیکھتے ہی دیکھتے. اور وہ آپس میں بات کرنے لگیں کہ جیسے کہ مطلب یہ ایک دیکھو انسانی بچہ. اور ان کو اپنی انگلیوں سے بالکل ایسے ایسے کر کے انگلیاں چبانے لگیں یا انگلیوں کو چھیڑنے لگیں. اب یہ وہ پورا سینیریو دیکھ کے وہ ڈر گئے اور چیخنے لگے. ان کی والدہ کچن سے واپس آئیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ ایسے جیسے کہ کوئی تیزی سے رسی کسی چیز کی پیچھے کھینچ لیتا، ایسے کر کے وہ اڑ کے واپس اس اسٹور میں اوپر چلی گئیں. اور ان کی والدہ کھڑی ہوئی اندر کمرے میں آ کے پوچھنے کہ کیا ہوا. تو یہ بتانے لگے تو انہوں نے ان کی کو مطلب زیادہ نہیں سنی، اور کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم ایسی سوچ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، شاید تم بیمار ہو تو اس وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. لیکن پھر کچھ کچن میں کچھ پکانی تھی تو وہ شاید جلنے لگا تو وہ واپس چلے گئی. ان کے جاتے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرنگ کی طرح وہ دونوں عورتیں اس اسٹور میں سے نکلی اور ان کے پاس پہنچ گئی، اور پھر ان کے ساتھ وہی حرکتیں کرنے لگیں، اور ایسے بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھیں جیسے کہ بچے کو کسی کو کھلونا مل جاتا ہے تو وہ کھلا رہا ہوتا ہے، تو ویسے یہ پھر چلانے لگے. اور اس کے بعد ان کی والدہ واپس آ گئیں کمرے میں، اور وہ پھر واپس چلی گئیں. ان کی حالت دیکھ کے وہ بیٹھ کے ان کو دم کرنے لگیں، اور دم کرنے کے بعد یہ پھر جب واپس گئیں کچن میں تو یہ واپس ان کے پاس وہ چیزیں نہیں آئیں. لیکن اس سے کنفرمیشن یہ ہو گئی کہ اس گھر میں کچھ مسئلہ تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی کہانی جو ہے انونیمس ہے، اور ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ 6 سال کے تھے تو ان کی فیملی جو تھی وہ پاکستان واپس آ گئی تھی امریکہ سے، اور یہ بات ہے 2001 کی. اب یہ اپنے نانا کے گھر پہ رہ رہے تھے، اور بڑا گھر ہے اسلام آباد میں، اور یہ کہتے ہیں بہت بڑا سا گھر ہے. اب کیونکہ ان کے سارے اپنے بچے نانا کے تو گھر سے باہر مطلب وہاں چلے گئے تھے اپنے ملک سے باہر، تو کوئی وہاں تھا نہیں، تو مطلب سب کو اپنے کمرے ملے ہوئے تھے. تو ان کے بہن نے ایک الگ کمرہ لیا ہوا تھا، انہوں نے الگ کمرہ لیا ہوا تھا، اور ان کے مدر اینڈ فادر الگ تھے. انہوں نے اس گھر میں کبھی کچھ محسوس نہیں کیا. لیکن کہتے ہیں ایک رات شروع میں ان کی بہن جو تھی دروازہ لاک کر کے سویا کرتی تھی، تو وہ سوتے میں سے اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ٹانگوں کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس نے باقاعدہ کچھ برقع سا پہنا ہے، اور سر پہ کوئی اسکارف سا بھی باندھا ہوا ہے، اور وہ ٹریڈیشنل کلوتھس کہہ لیں جو کہ بڑے بڑے اس طرح کے ہیں، اس طرح کا تھا. اور وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں، اور یہ جب اٹھی اور اس کو دیکھنے لگی تو وہ ان کو دیکھنے لگی. انہیں ڈر کے مارے اپنے اوپر سر پہ بلینکٹ ڈال دیا، اور پھر بس ایسے ہو گئیں جیسے کہ یہ سو رہی ہیں جبکہ یہ اس کے نیچے جاگ رہی تھی. اسی رات ان کی والدہ جو تھیں وہ اٹھی، کیونکہ بیڈ روم کا دروازہ وہ بھی لاک کر کے سونی تھی، لیکن دروازہ کھل گیا اور کوئی خاتون یا کوئی شخص کھڑا ہوا تھا اندھیرے میں. تو ان کو لگا کہ ان کی بیٹی آئی ہیں، کوئی پرابلم ہے، کچھ مسئلہ ہے. تو اس کو آواز دینے لگیں، اور جب اس نے جواب نہیں دیا تو اٹھ کے اس کے پاس گئیں کہ پوچھنے کے لیے کہ خیریت ہے، کیا ہو گیا. اب جب یہ اس کے پاس گئی، اس کی وہ اندھیرے میں صحیح سے کلیئر نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہ جو بھی عورت تھی اس نے ان کا بازو پکڑا اور اس پہ اپنا ناخنوں کو پنجے کی طرح مارا اور غائب ہو گئی. انہوں نے جب دیکھا تو اس پہ اچھا خاصے مطلب خروچوں کے نشان تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے ہسبینڈ یا ان کے والد لکھنے والے کے وہ بالکل ایک سلیپ پیرالیسس کی اسٹیٹ میں پڑے ہوئے تھے، اور ہل ہی نہیں رہ پا رہے تھے، اور سانس لینے میں ان کو بڑی مسئلہ ہو رہا تھا. دن ہوا
اور ایک ساری فیملی نے جب ایک دوسرے سے یہ چیزیں ایکسپیرینس جو کی تھی ڈسکس کی، تو اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ بس کہیں اور ہی چلتے ہیں، یہاں رہنا تھوڑا مشکل ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری جو ہے اشر صاحب کی ہے. اشر صاحب لکھتے ہیں کہ گھاروں کے پاس ایک جگہ ہے، غالباً گھرو نام ہے اس کا، یہ اس طرح کی کوئی جگہ ہے، نام صحیح سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہاں ان کا فارم ہاؤس ہے. کافی سکون والی جگہ ہے، جنگل ایریا ہے. یہ ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک زمانے سے جاتے ہیں یہاں پہ. یہ 35 سال کے ہیں تو 30 سال تو ان کو اس جگہ پہ جاتے ہوئے ہو گئے، اور ان کے دوستوں کو کوئی 10 12 سال 14 سال ہو چکے اس جگہ پہ جاتے ہوئے. اور بہت ہی ریموٹ ایریا ہے، گھاروں سے بھی تھوڑا آگے مطلب ایک جگہ ہے یہ وہاں ہے. اور شکار کے لیے وہاں اکثر جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے. اب لاسٹ جولائی کچھ چھٹیاں تھیں تو یہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ وہاں شکار کے لیے چلے گئے. اب 3 4 گھنٹے کے بعد کراچی سے یہ مطلب 3 4 گھنٹے کا راستہ ہے، تو یہ وہاں پہنچے. اب یہ جگہ ایسی ہے جہاں نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے، اور کیا کہتے ہیں فون بھی نہیں وہاں چلتے، اور پچ بلیک یعنی گھپ اندھیرا ہوتا ہے یہاں رات کو 8 بجے کے بعد. اب یہاں جا کے اسٹار گیزنگ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اور بالکل 8 بجے رات بھی ایسا لگتا ہے کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، ایسا ماحول ہے یہاں. اب یہ کہتے ہیں شام ہوئی اور یہ جب وہاں پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو پانی وانی یا کوئی بھی ایسی چیز لے کے ہی نہیں آئے ہیں پینے کے لیے، تو یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا خراب. اب ایک قریب میں ہی ان کی شوگر مل ہے، اور شوگر مل کے آس پاس کہیں میرے خیال ہے کوئی پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ان کو پانی کا آسرا تھا کہ وہ لینے وہاں جائیں. اب ہوا یہ کہ فارم جب پہنچے، ظاہر سی بات ہے 3 4 گھنٹے کے سفر کے بعد، تو سب سے پہلے تو یہ سارے لوگ نہر میں کود گئے اور نہاتے رہے جب تک مغرب نہ ہوئی. مغرب پہ جب نکلے تو پھر احساس ہوا کہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا، اور پہلے پانی لے آتے ہیں اور اس کے بعد کھانا وانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ روڈیں بھی صحیح نہیں ہیں، اور ہائی وے تک پہنچنے کے لیے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، اور کچے کا علاقہ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اور بھی کیا پرابلمز ہوں گے جب رات میں آپ کچے میں گاڑی چلا رہے ہوں گے. اب یہ 3 دوست جو تھے اللہ کا نام لے کے مطلب نکلے، اور بس بولا کہ چلو چلو چلو، اور گاڑی میں بیٹھے اور چل پڑے. کافی اسٹریسفل تھا حساب کتاب، اور لوکل وغیرہ کسی کو بھی جو وہاں کے رہائشین کے فارم پہ کام کرتے تھے ان کو کسی کو نہیں بلایا، اور بس یہ اپنے تینوں نکل پڑے. راستہ بڑا عجیب تھا، کچا تھا، اونچ نیچ والا. راستے میں عجیب ہی کہہ رہے ہیں کتے بھی آ گئے، اور اندھیرے میں، اور عجیب ایک ماحول سا بنا ہوا تھا، کافی اسٹریسفل تھا. انہیں زیادہ تر ڈر اسی بات کا تھا کہ کہیں کوئی لوٹ نہ لے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے. بہرحال کہہ رہے تھے اب راستہ جیسا بھی تھا ایسا ہی تھا کہ لائٹ جہاں بند کرو ہیڈ لائٹ اندھیرا گھپ ہو جاتا تھا، اور یہ اسی طریقے سے بڑے چلتے رہے. اب دو جو آگے بیٹھے ہوئے تھے دوست وہ تو اپنے چل رہے تھے، جو پیچھے ایک دوست ان کا بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا خاموش تھا، راستے میں کچھ زیادہ بات ہی نہیں کر رہا، اور بس چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہے ساتھ جا رہا ہے. اب بہرحال یہ پہنچے اور پانی وانی لے کے جب واپس گاڑی میں بیٹھے تو اسی طریقے سے چلنے لگے. تو ان کے جو پیچھے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم سے ان لوگوں کو بولنا شروع کیا کہ کیٹی بندر چلتے ہیں، چھوڑو اس جگہ کو. کیٹی بندر ایک کوسٹل ٹاؤن ہے جو کہ مزید 2 گھنٹہ دور ہے، اور وہاں پہنچنے میں بھی مطلب ٹائم لگتا ہے. اور دوسرا بات ہے کہ وہاں پہ رات کو پہنچ کے کیا کریں گے، وہاں پہ سمندر پہ جانے والی کشتیاں ہوتی ہیں، اور اس کے آگے انڈیا لگتا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی ایسی مطلب جگہ نہیں. ان لوگوں نے دوستوں نے اس کو بولا بھی کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، صبح چلے جائیں گے اگر اتنا شوق ہو رہا ہے. تو اس پہ اس بات پہ اس نے عجیب سے لہجے میں ان کو باتیں سنانا شروع کر دی. انہوں نے بہرحال دوست ہونے کے ناطے اسے خود بھی گالیاں دی اور بولا چپ ہو جا، اور فارم کی طرف بڑی مشکل سے اس خطر سڑی ہوئی سڑکوں میں سے بالکل ان کی کچی رستوں میں سے لے کے یہ پہنچ گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو گاڑی سے اترنے لگے تو وہاں کے جو فارم کے کام کرنے والے اور لوکلز تھے وہاں موجود تھے، اور اترتے ہوئے نے دیکھا کہ ان کے دوست جو گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس نے جو گالیاں ان کو دینا شروع کی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے اکیلا ادھر فارم پہ کہاں چلے گئے تھے، اور مجھے لے کے نہیں گئے، اور
جس پہ یہ لوگ حیرت سے ان نے واپس گاڑی کے اندر دیکھا، جو پیچھے لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ موجود نہیں تھا، اور وہ بظاہر ان کے سامنے فارم ہاؤس سے نکلتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ تو بالکل ہی چکرا گئے کہ آخر یہ ہوا کیا، جس پہ اس لڑکی نے ان کو کہا کہ یہاں تو فون چلتے نہیں ہیں، سگنل آ نہیں رہے، اور میں باتھ روم گیا تھا 5 منٹ کے لیے تم لوگ مجھے چھوڑ کے نکل لیے۔ جس پہ ایک دوست وہیں یہ پورا معاملہ دیکھتے ہوئے چکرا کے گر گیا، اور ان کا بھی اتنا انگزائٹی لیول بڑھ گیا کہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ ان کو سمجھاتے رہے اور وہ بندہ ان پہ چڑھائی کرتا رہا، تو ان کو بھی اب عجیب قسم کا بخار محسوس ہونے لگا، جس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ بس جتنی بات کرنی تھی ہو گئی، اب ہم ادھر رکیں گے نہیں۔ اب وہ ان پہ ان کا دوست گرم ہو رہا تھا، لیکن ان سے یہ بات ہی نہیں سمجھائی جا رہی تھی کہ ہم تمہاری شکل کے ایک آدمی کو لے کے گئے تھے جو کہ ہمیں اصرار کر رہا تھا کہ کیٹی بندر چلو اور واپس فان نہیں جانا، اور شاید اس لیے نہ جانا کیونکہ آلریڈی یہ موجود تھے وہاں، تو وہاں جا کے پتہ چل جاتا کہ یہ وہ بندہ جو بیٹھا تھا گاڑی میں ان میں سے نہیں۔ اب بہرحال وہ بتا نہیں پا رہے تھے کہ جو ان کے دوست پیچھے رہ گئے تھے کہ ان لوگوں نے کیا، مطلب ان کی شکل میں ایک آدمی گاڑی میں تھا جو کیٹی بندر ان کو لے کے جانا چاہتا تھا، اور یہ بہرحال لڑ جھگڑ کے یہاں لے آئے تھے، اور اسی پورے چکر کی وجہ سے یہ بیمار پڑنے لگ گئے تھے اور ڈر گئے تھے شدید۔ اس حالت کی وجہ سے وہیں کے لوکلز نے اپنے ساتھ ان کی جو لوگ تھے انہوں نے ایک بندہ بٹھا دیا ان کے ساتھ جو گاڑی ان کو چلا کے فوراً کراچی لے گیا، کیونکہ یہ وہاں رکنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اور یہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آخر اس بندہ ہمیں کیٹی بندر کیوں لے کے جانا چاہتا تھا، اور اگر ہم وہاں چلے بھی جاتے تو وہاں ہمارے ساتھ ہوتا کیا۔ اب وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، یہ اب کہتے ہیں کہ کیٹی بندر اور ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اب میں وہاں واپس کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست رابرٹ صاحب کی، جو کہ لکھ رہے ہیں ایک سٹوری آزاد خان صاحب کی، جو دبئی میں جن سے ان کی دوستی ہوئی تھی 2015 میں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ آدمی بیسکلی گڑگاؤں ہریانہ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جو مرحوم والد تھے انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، جس میں دونوں ان کی سگی اور سوتیلی ماں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اب یہ 90 کی دہائی کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ 11-12 سال کے تھے تو اسی وقت سے ان کو کچھ فیل ہوتا تھا ان کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نظر نہیں آتے۔ اور ایک دفعہ یہ کہتے ہیں میں باہر کسی کام سے سائیکل پہ نکلے تو یہ ایک دم سے سائیکل چلنا بند ہو گئی، جبکہ جتنی بھی یہ اس کو جان دے رہے لیکن سائیکل آگے نہ چلے، اور جبکہ اس پہ کوئی ہونا۔ اور اسی طریقے سے 18 سال کے جب یہ ہوئے تو یہ کہتے ہیں ان کی شکل ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ کافی بوڑھے ہوتے چلے آ رہے ہیں عمر سے زیادہ، لیکن یہ حالات تھے۔ اور ایک رات جب یہ غنودگی میں سو رہے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے ماتھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، کچھ پڑھنا شروع کیا، تو آنکھیں انہوں نے کھولی تو دیکھا کہ ان کی سوتیلی ماں تھی جنہوں نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے پوری زندگی ان کی عجیب رہی، اور ان کے والد جو تھے وہ شراب کے نشوں میں پڑ گئے، اور وصیت نامے میں ساری اپنی چیزیں اپنی ان کی سوتیلی ماں کے پاس کر گئے، اور ان کی جو اپنی والدہ تھیں وہ پھر اپنے میکے واپس چلی گئیں، اور اس طرح کا سلسلہ بن گیا۔ اب اللہ اللہ کر کے آزاد صاحب نے اسی طرح B.Com کیا اور ایک جگہ نوکری پکڑی، اور وہ نوکری والوں نے ان کو خود ہی دبئی بھیج دیا اکاؤنٹنٹ بنا کے، اور وہاں جا کے ان کی بڑے حالات بہتر ہو گئے۔ ان کی یہاں ان صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ ان کے فلیٹ میٹ تھے، اور پہلے دن کہتے ہیں کہ یہ رات میں جس ٹائم آئے ان نے اتنا شور مچایا کہ میں سوتے سے اٹھا اور ان کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنائی، پھر اگلے دن بہت برا لگا کہ میں نے ایک نئے آئے ہوئے آدمی کے ساتھ کیا کیا، اور اس کو پھر میں نے ازالے کے طور پہ اس سے بڑی اچھی مطلب ہنسی مذاق کی، اور ایک طریقے سے بات چیت اچھی کی، اور تاکہ پھر دوستی بھی ان کی پھر ہو گئی۔ اسی طریقے سے وہ اپنے آہستہ آہستہ کھلتا گیا آدمی، تو وہ ان کو پھر اسی طرح کی باتیں بتاتا تھا کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اور اس طرح کی باتیں ان کو مذاق لگتا تھا، لیکن وہ سیریس باتیں کرتا تھا۔
بہرحال آزاد صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، بات چیت ہوتی تھی، وہ وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کے اوپر بندشیں ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ بہرحال بات ٹل بھی جاتی تھی، آگے پیچھے ہو جاتی تھی، اور اس طرح وقت کٹتا گیا اور انہیں بڑی ترقی کی۔ 2015 سے 2022 تک انہوں نے اچھی خاصی گروتھ کی، جو کہ اب شیئرنگ سے ہٹ کے اپنا فلیٹ لے چکے تھے رینٹ پہ اور شارجہ میں، اور انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی بلا لیا تھا، اور اپنی گاڑی تھی، اور بڑا مطلب اچھا لائف سٹائل گزار رہے تھے، جم وغیرہ بھی جاتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں اچانک ان کی سوتیلی والدہ کی کال آئی، اور انہوں نے کال کر کے ان کو کہا کہ بھائی ان کے بھائی جو ہیں وہ مطلب ان کو نوکری وغیرہ کے لیے دبئی مطلب یو اے ای بلاؤ، اور وہ وہاں پہ ڈھونڈیں گے اور نوکری کا ان کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا لیا، اور جو پھر ان کے سوتیلے بھائی آئے بقول ان کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف گھر میں پڑے رہے اور موبائلوں پہ مشغول رہتے تھے، کوئی خاص ڈھونڈا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اور مہینہ بھر رہ کے وزٹ پہ اور خالی ہاتھ واپس انڈیا لوٹ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں اس چیز کو 2 مہینے گزرے ہوں گے یا 2 سے زیادہ مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک رات ایک ہلچل مچ گئی رات کو، ایک رات ہلچل مچ گئی گھر میں، اور سوتے میں سے سوتی ہوئی حالت میں آزاد خان صاحب نے اپنی بیوی پہ حملہ کیا اور اس کا گردن مطلب گلا دبانے کی کوشش کی۔ محلے والے اور بچے وغیرہ سب اٹھ گئے اور ان کو چھڑوایا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ یہ ہوش میں نہیں تھے اور اپنی بیوی کا قتل کرنے ہی جا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے شور شرابہ کر کے چھڑوایا گیا، اور جب یہ ہوش میں آئے تو پریشان ہو گئے کہ یہ میں کیا کر رہا تھا۔ یہ وائلنٹ قسم کے آدمی نہیں تھے، لیکن یہ کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو واش روم جاتے تھے اور ٹائلز میں عجیب عجیب لوگوں کی شکلیں نظر آتی تھیں، جس کو دیکھ کے وہ اکثر ڈر جاتے تھے، اور کسی کو گھر میں نہیں بتاتے تھے کہ بچے ہو گئے یا بیوی ہوگی، وہ سن کے اور پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی بیٹی 13 سال کی ہے، اور 13 سال کی بیٹی جو تھی اپنے کمرے میں اس نے سونا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ کوئی اس کو دکھنے لگا تھا ہمیشہ نظر کے کونے پہ کہ کوئی وہاں موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا شروع ہو چکی تھی۔ آزاد صاحب کو سلیپ پیرالسس کے اٹیک بھی آن آف ہونا شروع ہو چکے تھے، اور کام سے وہ دور ہوتے جا رہے تھے، اور صحت ان کی خراب ہونے لگی۔ اب یہ جو دوست ان کی سٹوری بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری تو کانٹیکٹ سے میمز وغیرہ شیئر کرنے پہ ہوتی تھی، زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، ملاقات ہم کر نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک رات اچانک کال آئی آزاد صاحب کی، اور وہ کال ایسی کہ کچھ بول رہا ہے کسی ایسی زبان میں جو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اس کو کہتے رہے کہ تمہاری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کال کٹ کر کے جب دوبارہ ملائی تو اس نے اٹھائی نہیں، ہو تو انہیں نے آڈیو بھیج دیے کہ بھائی جب علاقے میں ہو تو ملنا پھر مجھ سے۔ اگلے دن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو تم سے کوئی رات میں کال نہیں ملائی، جبکہ انہوں نے بتایا کہ تم نے ایسے ایسے کیا تھا، لیکن وہ مانا نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ رات میں ملایا تھا۔ اب حال یہ ہو چکا تھا، وہ ایک الگ کمرے میں رہتے تھے، اور گھر والے الگ کمرے میں ان کے ڈر سے رہتے تھے کہ ان کے اوپر کچھ حاوی نہ ہو جائے، اور بیوی پہ بچوں پہ الگ نہ کچھ کر دیں، تو سب ڈر کے مارے رات کو الگ رہتے تھے، اور دن میں آزاد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ نارمل ہوتے تھے، کسی کو کوئی خوف ان سے نہیں ہوتا تھا، رات ہوتے ہی وہ ان سے ڈرنا شروع ہو چکے تھے۔ بہرحال بالآخر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی، اور عذاب صاحب نے اپنی آپ بیتی بتانے لگی، اور پھر اپنی پوری زندگی کا حال بتایا کہ میں جو ہوں ہمیشہ سے اپنی جو ہے وہ گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اور انڈیا میں ایک پنڈت سے پتہ چلا کہ ان کے ہی قریبی خونی رشتے نے ان پہ کوئی کیا کہتے ہیں حال میں کوئی جادو کیا ہے۔ تو انہی نے گھر آ کے اپنے جب چیک کیا تو جب ان کے 2 سوتیلے بھائی آئے ہوئے تھے، تو ان کے کچھ ڈریس شرٹس اور کچھ بنیان وغیرہ غلطی سے واپس انڈیا لے گئے تھے، جس کے بعد سے یہ سب شروع ہوا۔ اب پورے گھر میں سے کوئی تعویذ تو نہیں نکلے، لیکن انہوں نے اس گھر کو کرایہ دینے کے باوجود چھوڑ دیا اور کسی دوسری جگہ چلے گئے، لیکن اس فلیٹ میں بھی شفٹ ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ دروازے کھل بند ہوتے رہے، اور یہ کچھ نہ کر سکے۔ آخر میں یہ اپنے دوست سے ملے، اور صرف اپنے سوتیلے بھائیوں اور ماں کو بہت گالیاں دی، اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھے
ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اپنی لاچارگی کا انہوں نے اظہار کیا. تو یہ آزاد خان صاحب کی سیڈ اسٹوری تھی، جو کہ حقیقت میں یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، اور جتنی تکلیف ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے شاید ہی کوئی دیتا ہے. آج کی آخری کہانی ہمارے ایک دوست کی آتی ہے جو کہ انونیمس ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ 28 سال کے ہو چکے ہیں، گھر میں سب سے بڑے مرد ہیں، لیکن درمیانے چائلڈ ہیں. ان کے ساتھ ہم ہمیشہ سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب یہ پرابلم میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی چیز آ کے کمفرٹ کرتی ہے، جو کہ بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی زنین کے ساتھ ہمیشہ سے ہی آلموسٹ اٹیچڈ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب یہ چھوٹے تھے، مطلب سال بھر کے ہوں گے، اس وقت یہ جہاں رہتے تھے وہ ایک بہت پرانا مکان تھا، اور وہ مطلب ٹپیکل جس طرح اسٹائل پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے ایک صحن ہوتا ہے، اس کے اطراف میں گھر مطلب مکانیت ہوتی ہے، اس طرح کا ایک مکان تھا، اور کافی بڑا تھا، اور کافی زیادہ لوگ وہاں رہتے تھے. تو اسی طرح جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس مکان کے، تو صحن کے ایک طرف رائٹ سائڈ کی طرف ان کے کچھ کمرے تھے، اور اسی طرح ایک لیفٹ سائڈ کی طرف کچھ ایک اور آنٹی کے کمرے تھے، جن کو آپ لیٹ سے عابدہ آنٹی کہہ لیں. اب ان کے 2 کمرے تھے، اس کے علاوہ جو صحن مطلب وہ جو ہال تھا ادھر میٹل گرلز لگے ہوئے تھے، اور ایک اوپن کچن بنا ہوا تھا ان کا، اور اس طریقے سے مکانیت تھوڑی زیادہ تھی. ان دونوں کے، ان کے اور برابر والی یہ گھر میں جو پارٹیشن تھا وہ بیسکلی ایک سیڑھیوں کا تھا، جو کہ اوپر والے فلور پہ جا رہا تھا. تو وہ جس طرح سیڑھی مڑتی ہے تو اس کے نیچے تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان لوگوں نے یوٹیلائز کی ہوئی تھی. اب سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ یہ جن کی کہانی ہے، ان کی طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی، اور بار بار ان کو بخار اور اس طرح کے صحت ٹھیک نہیں تھی، اور کچھ ان کے ساتھ ریئر کنڈیشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک کانسٹنٹ پرابلم بھی تھا. اب یہ ایک فائنینشیل کرائسس کے دور والی باتیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں، اور ان کے جو والد صاحب تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اکثر کافی عرصے تک غائب رہتے تھے، کیونکہ وہ کہیں نہ کوئی کام وغیرہ کی سلسلہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہتے تھے، اور اسی طریقے سے مہینوں گزر جاتے تھے، ان کو اب وہ پھر آتے تھے. یہ موبائل وغیرہ ان کے پاس اس وقت تھا نہیں اس دور میں، تو سلسلہ کچھ یوں تھا کہ اب جو بھی تھا وہ اسی طریقے سے گزارا ہوتا تھا. اب جب یہ بات بیماری کی بڑھتی گئی اور بچہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، تو ان کی برابر میں جو آنٹی تھیں، جن کو عابدہ آنٹی ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ بات ان سے کی، اور پھر بیسکلی بات یہ نکلی کہ جا کے کسی بابا یا کسی فقیر وغیرہ اس طرح کی کسی پرسنالٹی کو دکھائیں، کیونکہ یہ بار بار بخار ہونا از ناٹ رائٹ. اب یہ گئیں اور بات چیت کر کے آئے، وہ سب کچھ ہوا، اور پھر بات یہ طے ہوئی کہ آپ اپنے گھر میں کسی کونے پہ دیا جلائیں. دیا جلانے کے لیے اب ظاہر سی بات ان کے فادر تو موجود نہیں تھے، اب بازار سے کون لے کے آتا. تو انہوں نے عابدہ آنٹی کے جو بیٹے تھے، جو کہ تقریباً 12 سال کے تھے، ان کو کہہ دیا کہ وہ اسکول یا ٹیوشن سے واپسی میں ایک عدد دیا بازار سے لے لینا. اب یہ سلسلہ ہوا، اور پھر اگلے دن جو تھا بچہ وہ ایک دیا لے کے آیا، اور انہوں نے سیڑھیوں کے نیچے جو ان کی تھوڑی سی جگہ تھی وہاں جلا کے رکھ دیا. اب یہ کہتی ہیں کہ جو ان کی والدہ تھی، ماما ان کی، بتاتی ہیں کہ دیے جلانے کے بعد ان کے بیٹے کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی، اور سانس بھی بند ہونے لگ گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اسپتال لے کے بچے کو بھاگنا پڑ گیا راتوں رات. اب وہاں گئے، اور گورنمنٹ اسپتال میں جس طرح ایک ہر پیشنٹ کو اٹینشن ملتی ہے ملی، اور دوائیاں لکھ کے ان کو واپس بھیج دیا گیا. یہ جب گھر پہنچی تو رات تیز بارش ہو رہی تھی، اور جیسے یہ کیا کہتے گھر میں گھسنی تھی تو انہیں دیکھا کہ ان کے ورانڈے کے اندر، یا بیسکلی صحن کے اندر، ان کے والد یعنی بچے کے والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بارش کے اندر بھیگ رہے ہیں. اب یہ جیسے اندر گھسی، انہیں نے وہ
गेट खोला और बच्चे जो थे छोड़ के बराबर वाली क्या गई थी उनको लेके आए। गेट खोला, इनको बोला कि आप बेडरूम में जाएं और कपड़े बदले, और बच्चों को ये दूसरी जगह से लेके आई तो इन्होंने देखा कि भाई बेडरूम में वो कपड़े बदल के लेट गए हैं। बहरहाल ये अपना सब कुछ कर कर आके और क्या कहते हैं खाना वाना बच्चों को खिला के ये भी गई बेडरूम में, और क्योंकि वो सो रहे थे तो इसलिए उनको उठाने के मतलब बेहतर नहीं समझा, बच्चों को बीच में लिटाया और लेट गए। थोड़ी देर रात में गुजरी होगी, सब सोने में या नींद में होने वाले हो गए या सो गए होंगे, तो इनकी वालदा को कंधे पे किसी ने थपथपाना शुरू किया, तो उनको लगा कि उनके वालिद जो हैं वो उनको तंग कर रहे हैं। अब वो कंधा उनके बच्चों के वालिद जो है इनका रात में थपथपाने लगे, जिस पे इरिटेट हुई और इन्हें पहले तो जवाब नहीं दिया, और जब दूसरी दफ़ा इन्होंने ये किया तो इन्होंने गुस्से से उनको मतलब हाथ पीछे किया उनका और पूछा कि क्या मसला है और सो जाए। अब इस दौरानिए में इनके वालिद उठे पलंग पे से और बाहर चले गए। अब ये थोड़ा वेट करने के बाद उठी कि पता नहीं क्या बात करनी थी, क्या हो गया था जो ये बोल रहे थे, तो ये उनके पीछे बाहर निकली, तो बाहर जो इनका एक कॉरिडोर सा था जहाँ पे इन्हें ग्रिल वगैरह लगा के अपने पास किया हुआ था, वहाँ पे वो एक सोफे पे थे मौजूद। जब ये वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से उठ के गेट की तरफ जाने लगे। अब ये गेट की तरफ इनके पीछे जाने लगी तो इनने और आवाज़ें भी देना शुरू की, तो इन्होंने नोट किया कि वो इनकी आवाज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, और जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ी और तीसरी दफ़ा आवाज़ उनको दी तो वो कद में लंबे होते चले जा रहे थे, और ये देखता हक्का बक्का रह गई कि एक आदमी जो कि 6 फुट का वैसे ही था वो कुछ 7 फीट से 8 फीट का होता चला जा रहा है, और बकौल इनके ये पुराना घर था जिसकी छत बड़ी थी, ऊंची ऊंची छतें थी, तो अब वो छत को टच करने लग गए थे। इनके पापानुमा वो चीज़ इनकी वालदा की चीख मारते ही गायब हो गई। वो बेहोश होके नीचे गिर गई, और पड़ोसी जो थी उनकी आपदा आंटी वगैरह वो सब भाग के आ गए, और उसके बाद इनको अपने घर ले गई। पूरा जब किस्सा डिस्कस हुआ तो फिर ये बात हुई कि अगले दिन बाबा जी के पास एक लेके जाया जाएगा जो कि ये पूरी चीज़ देखेंगे, और बच्चे वगैरह सब इनके आपदा आंटी के यहाँ रात के लिए शिफ्ट हो गए। सुबह होने के बाद बड़ी मुश्किलों से, और क्योंकि शाम में जाना था उन साहब के पास, तो हिम्मत करके ये अपने घर बच्चों को लेके आई। वहाँ खाना पीना कपड़े वपड़े हुए, और उसके बाद भी जब ये हालत हुई तो ये कहते हैं कि इन्होंने बेडरूम में इनको लिटाया इन्हें अपने बच्चे को, और बाहर आके अपना काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद इनको अंदर से बच्चे की आवाज़ आई, तो वो कमरे में गई तो देखा कि बच्चा पलंग पे से 2 फीट ऊपर था, यानी कि हवा में फ्लोट कर रहा था, और ये उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई चीज़ इनको रोक रही थी, जो कि इनको बस धक्के नहीं दे रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। 10 मिनट के बाद इनकी वालदा जो थी उनको उन्होंने देखा कि बच्चा वापस नीचे आने लगा, और जैसे ही वो नीचे आया ये भी चल पड़ी, और उसके बाद बच्चे को अपने कब्जे में लिया और बाहर सीधा गई और आपदा आंटी के पास चली गई। वहाँ जाने के बाद ये पूरा माजरा बयान हुआ, और सीधा बाबा जी के पास जाया गया, और वहाँ जाके फिर उन्होंने कुछ बातों के बाद बाबा जी ने पूछा कि ये दिया आप लेके घर में जला के बैठे हैं तो वो कहाँ से आया है। जब ये तस्करा निकला तो उन्होंने बताया कि भाई हमने बच्चे से मंगाया वगैरह वगैरह। फिर ये बात सामने आई कि ये दिया जो था किसी मज़ार का दिया था, जो कि उठा लिया गया और आपने के घर में रख दिया गया। इस दिए के साथ कुछ चीज़ अटैच थी जो बेसिकली मज़ार पे थी, अब वो आपके घर आ चुकी है, और ऑल्दो वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन वो चीज़ आपके घर में है इसलिए आपको ये परेशानी हो रही है। ये सब चीज़ें जब तय पाई गई तो पता चला कि जो उस बच्चे से इन्होंने दिया मंगाया था तो उसने पैसे खर्च करके दिया मज़ार से जल्दी से उठा के इन्हें पकड़ा दिया था, और उसके बाद ठीक ठाक उनकी वापस जाके क्लास हुई और वो मज़ार पे दिया वापस रख दिया गया। बात चीज़ें तो ठीक हो गई और उनकी तबीयत भी बेहतर हो गई काफ़ी हद तक, लेकिन आज भी इनके साथ कभी कभी वो चीज़ आके अटैच होती है जो बचपन में उस मज़ार से इनके पीछे आई थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी, एंड दिस वाज एपिसोड 155। उम्मीद है कि
آگے بھی ای میلز آتی رہیں گی اور آپ لوگوں سے ملاقات اس طریقے سے ہوتی رہے گی اور آپ کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا جو آپ ای میل کرتے ہیں اور ہم سناتے ہیں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.